है जो खुद नहीं ऐसा, लेकिन तो सर क्या ये वाकई आप समझते हैं ये दुरुस्त है उनका? एनआरओ की डेफिनेशन में नहीं आती, हुकूमत कुछ भी देने की डेफिनेशन अदा कराने करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं लाहौर में बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इमरान खान से। खफा ना होइएगा इमरान खान साहब, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अगर ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को इत्मीनान में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब, जाने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सवाल तो होगा, मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, खबर से ज़्यादा अगर खबर के रुझान की तरफ देखूं तो महसूस होना शुरू हो गया कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं हुकूमत के साथ कोई डील नहीं करना चाहता। उनके भाई शहबाज शरीफ का ये मानना है कि हुकूमत एनआरओ देने की पोजीशन में ही नहीं है। जरदारी साहब तो एनआरओ दूर की बात, असम्बली ही चलती हुई नहीं देख रहे। लेकिन नवाज शरीफ के लिए उनका मानना है कि वो दौरान कैद, जरदारी साहब कह रहे हैं, दौरान कैद इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगे, उन्हें ऐसा नजर आ रहा है। चौधरी मंजूर साहब ने भी हुकूमत को चैलेंज किया है अपने दोस्त के जरिए कि उनके दोस्त ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत से एनआरओ हो चुका है, वो जल्द बाहर चले जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। ऐसे में शेख रशीद साहब ने कल बड़ी माजरत के साथ कहा है कि अगर डील की खबरों में कोई सदाकत है तो इमरान खान कौम को एतमाद में लें। नवाज शरीफ का जेल से अस्पताल के वीआईपी कमरे में मुंतकिल होना, जिसे जेल का दर्जा नहीं दिया गया। आज शहबाज शरीफ का दौरान रियासत पीएससी का चेयरमैन बनना और असम्बली में बिला नागा हाजिरी, बिलावल के ईसीएल से नाम निकलने पर अमेरिका और यूरोप रवानगी, ख्वाजा बरादरान का जुडिशल होना, ऐसे में डायरेक्टर नैब अशफाक मंगी ने पिछले हफ्ते प्ली बारगेन को जायज़ करार दिया। ये तमाम इशारे किस तरफ हैं, ये जानने के लिए आज हमारा मौजू है। मेहमानों साहब का तारुफ कराता चलूँ। जनरल अमजद शुएब साहब दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, बैरिस्टर एहतशाम माहिर कानून हैं, और महमूद सरफराज तज़कियाकार वो हमारे साथ मौजूद है और एक ख़ास सियासी जमात के एक ख़ास फर्द के मुतालिक काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती हैं। लेकिन सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब इस वक्त हमारे साथ बीपर पे मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, आपके दोस्त के इशारे किस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं? क्योंकि जरदारी साहब तो यही कह रहे हैं कि वो भी यही देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब हस्पताल के जरिए हस्पताल में मुंतकिल होंगे बैरून मुल्क। आप तो खुश होंगे अगर ऐसा हो जाए? जी चौधरी मंजूर साहब, आप लोग तो खुश होंगे अगर इस तरह की कोई डील हो जाए नून लीग की और हुकूमत के दरमियान? कह रहा हूँ कि मेरे पास जो खबर थी वो मैंने दे दी, और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हमें क्या दुख होगा अगर मियाँ साहब, उनका जो बीमारी का इशू है वो भी जेन्युइन है, वो बिल्कुल उसको आप ये ना कहें और कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन उसके नतीजे में जो खामोशी है मुसलसल, वो असल में इशू है कि वो क्यों इतनी लंबी खामोशी है। तो मसाइल बाकी लोगों को भी होते हैं, लेकिन वो कभी खामोश नहीं। तारीख में हमने देखा बहुत लोग हैं जो खामोश नहीं रहते, कत्ल होकर भी खामोश नहीं हुए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाप को मारा, भाई को मारा, दूसरे भाई को मारा, खामद को जेल में रखा, तो उन्होंने तो बिल्कुल कभी खामोशी इख्तियार नहीं की। अच्छा, ये खामोशी से आप ये अंदाजा लगा रहे हैं जरदारी साहब को भी यही लग रहा है कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में प्ली बना के? मेरे पास एक जो किसी दोस्त ने खबर थी, मैंने जैसे थी वो मैंने वैसे दे दी, ना तो हमने जूमी, हम सियासी कारकुन है, फिर पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, फिर उन चीजों को देखते। अच्छा, एनालिसिस में पॉलिटिकल माहौल क्या बता रहा है? कुछ लग रहा है ऐसा होने जा रहा है? कुछ माहौल ऐसा बनता हुआ देख रहे हैं? आप देखिए चंद दिनों तक चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो जाए, आपके सामने आना शुरू हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। जनरल अमजद शुएब साहब, आपके इदारे की नोटिंग के बगैर तो आज तक कोई डील हुई नहीं, क्या कह रहा है आपका इदारा कि इस बारी आमिर के जरिए नहीं जमहूरियत के जरिए सियासतदानों को रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो कन्वेंशनल, जो हम नॉर्मल जानते हैं, ट्रेडिशनल एनआरओ, वो तो हुकूमत के अलावा कोई नहीं दे सकता। लेकिन वो एनआरओ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो वो एनआरओ इंतहाई बदनाम हुआ। मुशर्रफ के दौर में जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे घटिया कानून जिस पे बड़ी सरजनिश भी हुई और बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, वो वही एनआरओ था, और फिर अदालतों ने उसको ख़त्म कर दिया। लिहाजा आज भी कोई एनआरओ उस किस्म का हो तो वो तो अदालतों में जाके आप ख़त्म करा सकते हैं, वो नहीं होगा। लेकिन अभी ज़माना बहुत आगे निकल गया है, एनआरओ की शक्ल बदल चुकी है। पहली बात ये जहन में रखें कि जहाँ करप्शन और इक़्तिदार एक जगह पे होता है, वहाँ सबूत इकट्ठे करने बहुत मुश्किल होता है, वहाँ
ریاست کمزور ہوتی ہے اور کرپشن والا آدمی جو کرپشن کرتا ہے، آپ اسے کرپٹ مافیا کہہ لیجئے، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ ساری مشینری چلا رہا ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ پرابلم ہمارے ملک میں یہ عام کرپشن کی نہیں ہے کہ آپ نے کی میں نے کی، اگر ہم آپ کرتے ہیں تو وہ تو بالکل آپ کو پکڑ کے فوراً پیسہ بھی نکلوایا جائے گا اور جیل بھی دے دی جائے گی۔ لیکن یہاں حکومت اور اس کے ساتھ جرم اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں حالات مختلف ہوتے ہیں، وہاں بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ این آر او جو اب کے زمانے میں جو اب این آر او آپ سمجھتے ہیں یا اسے این آر او کہہ لیجئے یا کچھ بھی، وہ عدالتی پروسیس کے ذریعے آئے گا۔ وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز میں بھی جو نیب کی طرف سے وکیل پیش ہوتے ہیں وہ کیس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، بے شک جتنے جی چاہے اچھی جی آئی ٹی کی رپورٹ ہو، وہ اس کا بیڑا غرق کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ وہاں جا کے پوچھیں تو وہ کہہ دیں گے کہ جی گوگل کر کے تو اس میں سے یہ دیکھ لیں، یہ وکیلوں کے کام ہے بتانے کے، اور پھر آپ جا کے اپیل کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور وکیل وہاں جا کے بتاتا ہی نہیں کہ میں اپیل لے کے کیوں آیا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے عدالتی یہ سکہ بند این آر او ہوتا ہے، اس کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، عدالت ایک مہر لگاتی ہے کہ جی یہ بری ہو گیا آدمی، اور اس کے بعد آپ پوری دنیا کو رگڑا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کیا نکلا، ہمیں آپ نے اتنے سال جیلوں میں رکھا، ثابت تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، تو آپ بھی ڈیفنس میں چلے گئے اور وہ بھی سرخرو ہو گئے حضرت، اور کسی پہ کوئی الزام نہیں، کچھ نہیں، کرپشن ریگولرائز ہو گئی۔ یعنی این آر او ہو تو ہو، وہ بھی عدالت کے ذریعے ہو، کسی ادارے کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سسٹم بدل چکا ہے، اب یہ آپ دیکھیں گے اور یہی کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ بیرسٹر احتشام، آج کل تو ویسے بھی آپ مظلوموں کی آواز اٹھاتے ہیں، ثانیہ صاحبال میں جو خلیل کی فیملی تھی ان کا کیس بھی کر رہے ہیں، کل آپ نے کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے، اس سلسلے میں ایک ڈویژنل بینچ بنا ہے، ہم اس سلسلے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ بینگا وکیل، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اگر این آر او ملا تو عدالتوں کے ذریعے ہی ملے گا۔ جسٹ سپوز ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی جو فیملی ہے وہ بالکل انوسنٹ ہے، زرداری صاحب اور ان کی فیملی ہے، ان کے اثاثے ہیں جو جعلی اکاؤنٹس ہیں، وہ تمام معاملات فیک بنے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گراؤنڈ ایسی ہے جس پہ این آر او یا کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ اگر ہو تو کن شرائط پہ ہوگی؟ دیکھیں سلمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ این آر او جو ہے نا، وہ تو اس کا تو اب کوئی چانس نہیں ہے، اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ جب سے افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے 17 رکنی بینچ ایک سپریم کورٹ کا تھا، اس نے فیصلہ سنایا کہ این آر او کالا قانون ہے اور آئین سے متصادم ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے پارلیمان پاس نہیں کر سکتی ہے جس میں چند لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، پاور ہے، کانٹیکٹس ہیں، ان کو آپ بریالزماں قرار دے دیں کسی بھی ڈیو پروسیس آف لا سے، اور باقی پوری پاکستان کا ٹرائل کریں، تو ایسا کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ تو این آر او کی تو گنجائش کوئی نہیں، اور یہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اب پرائم منسٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ این آر او کو کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی نہیں؟ میں اب آپ سے عرض کرتا ہوں، اب این آر او کے ساتھ اگر پلی بارگین کو مکس اپ کیا جا رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اے فیئر کمپیریزن۔ پلی بارگین از سم تھنگ ڈفرنٹ۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کا جو ہے اس میں ایک سیکشن 25 ہے جو پلی بارگین کی بات کرتا ہے، اور وہ سیکشن جو ہے کئی بار مختلف کیسز میں جو نیب کے کیسز تھے جس میں عوام کی دولت کو لوٹا گیا تھا اور ملزمان کو کٹہرے تک لے جایا گیا، اس کے بعد پلی بارگین کی ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے، نیب کے چیئرمین اس کو اپروو کرتے ہیں، لیکن تب تک وہ فائنلائز نہیں ہوتی ہے جب تک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اس کو اپروو کر نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر چیئرمین نیب پلی بارگین کی اپلیکیشن اپروو کرتے ہیں تو قانونی طور پہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اور پھر وہ فائنل نہیں ہے جب تک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اس کو فائنل نہیں کر دے گا، تب تک وہ پلی بارگین ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر پلی بارگین کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ سب سے پہلے آپ گلٹی کنسیڈر کریں گے کسی کو؟ جی بالکل، آپ گلٹی کنسیڈر کریں گے، اور گلٹی کنسیڈر ہونے کے بعد آپ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے انڈر دا لا کہ 10 سال تک آپ کسی قسم کا کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں، آپ پارلیمان میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر اپلائی کرے گا، وہ بھی۔ لیکن صرف یہ ہے کہ کیونکہ آپ ٹرائل میں جائے بغیر، آپ سزا کاٹے بغیر، جیل کاٹے بغیر لوٹی دولت والنٹیرلی واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا نیب اس چیز کو، اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ تو اس میں بھی کرپٹ طریقوں سے جو پیسہ لوٹا گیا تھا اس کی ریکوری ہوتی ہے واپس ریاست کے خزانے میں، اگر وہ کرنے میں کوئی جیسے ایک وعدہ معاف گواہ کا کانسیپٹ ہے، سلطانی گواہ کا کانسیپٹ ہے، کہ مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں یہ ان کا کیس تھا پیراگون میں کیسر امین بٹ صاحب کا،
وہ वादा माफ गवाह बने और इसी बुनियाद पर उनकी ज़मानत होगी ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ख़िलाफ़ पैरागॉन। तो इसी तरह ये प्ली बार्गेन, तो प्ली बार्गेन को मेरा नहीं ख्याल कि एनआरओ से मिलाया जा सकता है, उसको कंपेयर किया जा सकता है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और प्ली बार्गेन करना कानून के दायरे से बाहर नहीं है। जी महमल, आप बताइएगा कि चलें हम एनआरओ से हट जाते हैं। प्ली बार्गेन के लिए सबसे पहले गिल्टी कंसीडर करना किसी भी पार्टी को, किसी शख्स को बहुत लाजिम होगा। आप समझते हैं कि ये दोनों जमातें प्ली बार्गेन पर आएंगी, और अगर आएंगी तो वो मीडिया के सामने होगा किसी कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म में? क्योंकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी कोई एनआरओ या कोई डील नहीं की। मियाँ साहब सऊदी अरब गए, बीबी साहिबान की सेल्फ एग्जाइल थी, उसके बाद वो वापस आई, कहा जाता है कि एनआरओ के और ये डील के सिलसिले में हुआ था। आपको क्या लग रहा है, पिक्चर क्या ड्रॉ होती नजर आ रही है? सलमान, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये प्ली बार्गेन करेंगे। अगर ये लोग जिस तरह मियाँ साहब के बारे में, जो नून लीग के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक्चुअली जो डील, मतलब एनआरओ वो वाला एनआरओ नहीं है जो पहले हुआ पास्ट में, बेसिकली है कि डील कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं और मरियम साहिबा को भी बाहर ले जाएं और फिर वो बोले मत। जो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान देखा हमने, इलेक्शनों से पहले देखा जिस तरीके से उनकी धुएंधार बातें होती थी, ट्वीट्स होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वो सब कुछ आजकल बंद हुआ पड़ा है। तो वो ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब, एक तो खैर एक्चुअली जेन्युइनली मियाँ साहब बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं ये बात आपको दोबारा भी कहती रहूँ कि उनकी बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड हार्ट की हिस्ट्री है उनकी। वो बिल्कुल मरते मरते बचे थे अपनी पहली सर्जरी के अंदर, उनकी आर्टरी गालबन। उस वक्त दिल उनका 18 साल का हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे थे। उनका एक्चुअली नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ, उनके एक्चुअली हार्ट की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और अब उनकी किडनी का भी और डायबिटीज़ का भी इशू है। खैर सेहत उनकी वाकई ख़राब है और हो सकता है कि उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको ये इजाज़त मिल जाए कि वो लंदन ट्रैवल करें अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो लोग डील की बात करें वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली डील इसकी, मियाँ साहब जेल से भागने वाले नहीं हैं। इस तरह वो कहते हैं मुझे जेल में रहने से कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि अगर मरियम नवाज़ को वापस जेल में डाला जाता है और धमकी उनको यही कुछ क्वार्टर्स से कहा जा रहा है कि ये आ रही है कि मरियम को दोबारा डाल देंगे, तो वो उस चीज़ पे डील लेने को तैयार है कि ठीक है मैं और मरियम बाहर चल जाते हैं और वक्तन फवक्तन हम आते रहेंगे, अपनी पेशियाँ भी भुगताते रहेंगे। तो प्ली बार्गेन नहीं करेंगे। प्ली बार्गेन तो तब होना कि पहले वो वाकई आप वाली बात की वो गिल्ट माने, फिर वो कहें अच्छा इतना पैसा रख ले गवर्नमेंट, जो ये शेख रशीद बात कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर उन्होंने पैसा ही देना होता तो फिर वो जेलें क्यों काटते, फिर वो इतना बड़ा स्टांस क्यों लेते, अपनी पार्टी को ऑलमोस्ट उसके एक इलेक्शन की लूज करते। ठीक है महमल, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जनरल शुएब साहब से मेरा ये सवाल होगा कि आइडियल अप्रोच क्या बनती है मौजूदा सियासी सूरत हाल में? अगर जस्ट सपोज फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये दोनों पार्टीज़ के सरबराहान या दोनों पार्टीज़ के जो लीडरान हैं वो करप्ट हैं, तो इनको जेल में रखना आइडियल है या इनसे पैसे लेना आइडियल है? आखिर पाकिस्तान को सूट क्या करता है मौजूदा मुआशी सूरत हाल में? एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक। जी जनरल शुएब साहब, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को सूट क्या करता है? डील सूट करती है, ढील सूट करती है कि जेल सूट करता है? देखिए बात यह है, पहली बात तो ये कि मियाँ साहब अगर जनरली बीमार हैं तो उनका इलाज मालजा ज़रूर होना चाहिए, बेहतरीन उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और वो पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। उसका कोई जवाज़ नहीं है कि वो बाहर किसी का भी, अनलेस पाकिस्तान में डॉक्टर्स लिख के दे दें कि जी ये बीमारियां वो हैं जिनका इलाज यहाँ नहीं किया जा सकता, फिर बिल्कुल उनको बाहर भेजा जाए। दूसरी बात ये है कि जो आप डील की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है डील आपके मफाद में नहीं है मुल्क के। अभी बैरिस्टर एहतशाम बात कर रहे थे, मैंने प्ली बार्गेन की बात नहीं की, मैं प्ली बार्गेन को बिल्कुल समझता हूँ। मैंने ये बात की थी कि नैब जो है वो केस में कमज़ोरियाँ छोड़ता है और ये ही एक एनआरओ है कि आप एक अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं और फिर वो कमज़ोरियाँ जो हैं दूसरी साइड को बता दी जाती हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं और केस का बेड़ा गर्क हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि एक वकील ऐसा नैब भेज दे, ऐसा लॉयर वहाँ पे केस को फाइट करे जो केस को खुद ख़राब कर दे, केस में जो मौजूद चीज़ें हैं, तहकीकात निकाली हुई चीज़ें हैं, उनका भी जिक्र ना करे। तगड़ा नहीं, उसको मेरा ख्याल है ब्रीफ ही कर देते हैं कि भाई तुमने ये करना है। अच्छा। क्योंकि ये मैं बड़े ग्लेयरिंग किस्म की चीज़ें देख चुका हूँ और नैब के ज़रिए जो काम हुए, जैसे अभी जरदारी साहब के 2 केसेस पीछे मैंने आगे भी कोट किए थे, जो 2 केसेस में जिसमें उनको बरी किया, जिसका हमें रोज़ ताना देते हैं कि जी 11 साल रख के आपने क्या कर लिया, तो मुझे अदालतों ने बरी किया, वो यही था
کہ واجد شمس الحسن اوریجنل ڈاکومنٹ چوری کر کے لے گیا. یہ زرداری صاحب نے اس کو امپلائی کیا ہوا تھا کہ ایک برٹش نیشنل ہے, اس برٹش نیشنل کو آپ وہاں پہ اپنا امبیسڈر لگا رہے ہیں پاکستان کا. وہ سوئٹزرلینڈ سے ڈاکومنٹ چوری کر کے ادھر لے گیا. ادھر نیب نے کہا جی ہمارے پاس تو اوریجنل نہیں ہے, تو فوٹو کاپیاں لگا کے 2 کیسز میں 2 ریفرنسز میں فوٹو کاپیاں دیں, اور پہلے دن ہی جو جج تھے, جج صاحب, انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. انہوں نے کہا جی ہمیں فوٹو کاپیاں قابل قبول نہیں, لہذا کیس ہم فارغ کرنا ہے. تو دونوں کیسز میں بریت جو ہے وہ نیب کی مہربانی سے ہوئی, اور کچھ زرداری صاحب کی اپنی کارگری سے جو وہ ڈاکومنٹس چوری کی گئی. تو یہ ہے آپ کے ہاں جو جیسے ہم احتساب کہہ رہے ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی, وہ چل نہیں سکے گی. ہم میرا خیال ہے کسی ایلیوژن میں پڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں کہ جیسے یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور کر دیں گے, اور وہ عمران خان کے نعروں اشاروں پہ ہم بڑا اپنے آپ کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ میکنزم ایسا ہے کہ اس میں یہ کام چلایا نہیں جا سکا. ابھی آپ دیکھیے کہ ایک جی آئی ٹی جو زرداری صاحب کے کیس میں ہوئی, آپ اس کا موازنہ کریں نواز شریف صاحب کے کیس پہ. نواز شریف صاحب کی جی آئی ٹی ہوئی تو ادھر ہی ریفرنسز بنوا دیے گئے, ادھر جی آئی ٹی ہوئی تو کہا جی نہیں ابھی باقی پھر اور بھی اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور وہ نیب کو بھیج دیا. اب نیب کے تو کام آپ کو پتہ ہی ہے, اور نیب دیکھے گا, نیب آپ کو پتہ ہے. اور پھر جب نیب ابھی جو نئے جو آپ ثبوت ڈھونڈنے جب جائیں گے, تو جہاں سندھ گورنمنٹ بیٹھی ہے, حکومت ہے, سارے 176 آدمی اس کام پہ لگے ہوئے تھے جن کے نام اس جی آئی ٹی نے نکال کے دیے ہیں. تو آپ کو ثبوت ملیں گے وہاں سے تفتیش میں, جی آئی ٹی ہیلپ کرے گی. خیر میں محمل کے پاس چلا جاتا ہوں. جی محمل, میں جنرل صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. محمل, ابھی جنرل صاحب نے پروگرام کے پہلے سے میں کہا کہ اگر کوئی ڈیل یا کچھ بھی ہوا, جس کو احتشام کریں کہ این آر او وہ ہوتا نہیں دیکھ رہے, کچھ بھی ہوا اگر ہوا تو وہ عدالت کے ذریعے ہوگا. تو عدالت تو پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو سیاسی معاملات ہے, اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. تو عدالت کو مزید پریشرائز کرنے کی آپ نہیں سمجھ رہے کہ کوئی سٹیج آنے جا رہی ہے اگر ایسا ہی ہو تو؟ دیکھیے ویسے تو ہے, مجھے جنرل صاحب کی بات سے سن کے تو ایسے ہی لگا کہ جیسے یہ ایکچولی میاں صاحبان کا نیریٹو ہے. وہ کہتے تھے کہ عدالتوں کے تھرو ہمارے خلاف فیصلے کرائے جاتے ہیں. تو جنرل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے تھرو ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, کیونکہ ویک پروسیکیوشن کی انہوں نے بات کی کہ عدالت اس میں خود شامل نہیں ہوگی. میں عدالت شامل نہیں ہوگی, وہ نیب کروائے گا یہ کام. نیب جیسے میں نے ایکسپلین کیا نا, عدالت تو مجبور ہوگی جب اس کے سامنے ایویڈنس ہی نہیں لائے گا. آپ یہی کہہ رہے ہیں ویک پروسیکیوشن ہوگی. جی آپ ویک پروسیکیوشن کی بات ویک پروسیکیوشن ہوگی. جی لیکن وہ بات یہی ہے جو جنرل صاحب آپ نے بات کی تھی نا, اگر ویک پروسیکیوشن ہوتی ہے تو پھر ایکچولی وہی بات ہے کہ میاں صاحبان کے نیریٹو کو واقعی اور تقویت ملتی ہے اپوزیشن کے نیریٹو کو, کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف جھوٹے ثبوت گھڑے گئے اور پھر یہ پروو نہیں کر سکے. کیونکہ دیکھیے پروسیکیوشن نہیں کرنا ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو او جے سمپسن کا جو کیس تھا, مطلب یہ نہیں ہوتا ایکچولی کہ خالی پاکستان میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, دنیا بھر میں آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. او جے سمپسن کے کیس میں بہت زیادہ لوگوں کا یہ تھا کہ وہ شاید ہیں قاتل, لیکن وہ پروو نہیں کر سکے اور ایک کیس اس طرح کا بنا اور اینڈ پہ انہیں چھوڑ دیا گیا, اس کے اندر باعزت بری کیا گیا. تو میں ویسے بات یہ کہہ رہی ہوں کہ پروسیکیوشن اگر ویک ہو, ایویڈنس نہ ہو, تو یہ پوری دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا. تو پھر اس لیے اگر آپ یہ بات کریں کہ نیب کی پروسیکیوشن ویک ہے, تو اٹ بیسکلی مینس کہ پھر میاں صاحبان ٹھیک کہتے تھے کہ ان کے خلاف ثبوت صحیح نہیں کیے ہیں, گھڑے گئے ہیں یا بہت ہی ویک ہے. اس میں ہمیں احتشام زیادہ بتا سکتے ہیں. جی احتشام اور رسپونڈ کریں کہ ویک پروسیکیوشن ہے. نہیں, میں ذرا دیکھیں, میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ذرا علی حیدر, میں ایک سیکنڈ, سلمان حیدر ایک بات کر لوں. دیکھیے بات یہ ہے, ثبوت تو اگر ہم آنکھیں بند کر لیں تو پھر تو بڑا اچھا ہے, آنکھیں بند ہی رہنی چاہیے تاکہ آپ زمانے میں ظلم اور دکھ نہ دیکھ سکیں. لیکن انگلینڈ کے ایک اخبار نے میاں صاحب کو ایک لقب دیا, انہوں نے کہا یہ پینٹ ہاؤس پائریٹس ہیں, اور جائیدادوں کی تصویریں اس اخبار میں ساری چھاپی گئی. ٹھیک. اور پھر آپ نے جہاں پاناما کے آنے کے بعد جو میاں صاحب کے جھوٹ سنے, پوری فیملی جھوٹ بولتی رہی, اور جعلی پرجری کی خط آپ نے جعلی نکالا, جعلی ایفیڈیوٹ آپ نے دیا. ثبوتوں کا مسئلہ نہیں ہے. دی پوائنٹ از کہ پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ جہاں لگائیں آپ کام کروا سکتے ہیں. ٹھیک. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ثبوت نہیں ہے. جی آئی ٹی کے ثبوت ہر چیز موجود تھی, لیکن اگر نیب کا وکیل ان ثبوتوں کو سامنے لاتا نہیں, کیونکہ ٹرائل میں تو اس نے لا کے بات کرنی ہے, وہ جب لے کے وہ ثبوت موجود ہے احتشام سے دیکھ لے رہا ہوں. جی احتشام, اب ثبوت ہے
پروسیکیوشن اتنی ویک ہے, پیسہ اتنا چل جاتا ہے بیچ میں جس کی بنا پر نیب کا وکیل ہی اس طرح پرسو نہیں کر پاتا جس طرح اس کو کرنا چاہیے, یعنی نیب بک جاتی ہے سادے الفاظ میں. اچھا, ایک تو جو جین صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ سسٹم بدل گیا اور اب عدالتوں کے تھرو ریلیف دیا جائے گا, آئی ایم ہیپی کہ جین صاحب نے خود ہی اس چیز کی کلیریفیکیشن دے دی کہ عدالت اس میں شامل نہیں ہوگی. ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے جین صاحب کے خیال میں عدالت کنوکشن نہیں کر سکتی. اب ہم آ جاتے ہیں ویک پروسیکیوشن پہ. اچھا, ویک پروسیکیوشن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جین صاحب نے زرداری صاحب کے کیسز کی مثال دی. دیکھیے, زرداری صاحب کی کیسز کی حد تک تو میں جین صاحب سے 100% اگری کرتا ہوں کہ پروسیکیوشن بہت ویک تھی. اس حد تک ویک تھی کہ فائل میں سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس غائب ہو گئے, سٹار وٹنسز غائب ہو گئے اور کوئی ایویڈنس ہی نہیں بچا. اور جب نیب سے پوچھا گیا تو نیب نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے اس کے اندر سے ایویڈینشیل ڈاکیومنٹس غائب ہو گئے. تو یہ تو ویک پروسیکیوشن نہیں, یہ تو پروسیکیوشن کی بدنیتی تھی جس کی بنیاد پہ جب انویسٹیگیشن کے شواہد ہی آپ غائب کر دیں گے تو کنوکشن از ناٹ پاسبل. یہاں تک تو جن صاحب کا آرگومنٹ ٹھیک ہے, لیکن جس نیب نے اور جس چیئرمین نیب نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف انویسٹیگیشن اور انکوائری اور ریفرنسز داخل کیا, دیٹ از اے ڈفرنٹ نیب آئی بلیو. میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں کوئی بھی آپ دیکھیے کہ ڈاکیومنٹ مسنگ نہیں ہوا, کوئی بھی وٹنس غائب نہیں ہوا, کوئی بھی سٹار وٹنسز ملک چھوڑ کے نہیں چلے گئے. تو لہٰذا اس کیس میں وہ تمام شواہد جو نیب پہلے دن سے صفحہ مثل پر لانا چاہتی تھی وہ لے کر آئی ہے اور ان کو ایگزیبٹ کرایا گیا ہے, ان کے اوپر جرا کی ہے خواجہ حارث صاحب نے, اور اس کی بنیاد پر میاں صاحب کو 10 سال کی سزا سنائی. آپ نے دیکھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں, اور بعد میں جو 2 ریفرنسز آیا اس میں بھی ایک میں سزا ہوئی, دوسرے میں وہ بری ہو گئے. اب اگر ایونچولی دیکھیے پروسیکیوشن کے کیس کے باوجود اور انویسٹیگیشن کے باوجود ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ, مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے ابھی جو سزا معطلی کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا, تو ہم پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا جی کہ جی غلط ہے فیصلہ. اگر ہم عدالت کے سزا کے فیصلے کو صحیح مانتے ہیں, جن صاحب ایک سیکنڈ, اگر ہم عدالت کے میاں نواز شریف کے 10 سال سزا دینے کے فیصلے کو صحیح مانتے ہیں تو پھر ان کی سزا معطلی کے فیصلے کو یا ان کی بریت کے فیصلے کو, اور بہت دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ سزا دیتی ہے لیکن اس فیصلے میں کچھ سکم ہوتے ہیں, پھر ہائی کورٹ اس سزا کو ختم کرنے کا حق رکھتی ہے, اختیار رکھتی ہے, اور ہائی کورٹ بھی دے دیتی ہے, اور سپریم کورٹ پھر بندے کو جا کے بری. دین وی ہیو ٹو ایکسپٹ دوز ججمنٹس. جن صاحب میرا پوائنٹ صرف اتنا, ادروائز تو سسٹم سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا نا کہ یہ فیصلہ ہمیں پسند ہے, یہ نہیں. احتشام آپ بات میرا خیال ہے سمجھے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو فیصلے آئے وہ تو فیصلے آ چکے ہیں, وہ سب نے ایکسیپٹ ہی کیے, اس وجہ سے اس کو ایگزیکیوشن بھی اس کی ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. دی پوائنٹ از میں کانڈکٹ کی بات کر رہا ہوں. جو پروسیکیوشن نے یا نیب نے اپنا وکیل بھیجا, جب اس سے پوچھا گیا, جسٹس اطہر منندہ نے پوچھا اکرم قریشی صاحب کی آپ نے کیا ایسٹس کی ویلیو لگائی ہے, جی کیا آپ نے ایسٹس کی ویلیو لگائی؟ انہوں نے کہا جی گوگل کر کے دیکھ لیں. یہ پروسیکیوشن کی جا رہی ہے وہاں پہ, اور انہوں نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ میرے پاس آ کے اس نے یہ جواب دیا ہے. اور پھر جب سپریم کورٹ میں ابھی جب اپیل تھی تو ادھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس کیا ایڈیشنل آرگومنٹ ہے جو ابھی آپ اپیل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی چپ, اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. جب آپ ایڈیشنل آرگومنٹ اپنے کیس کے دیتے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ نے لکھا کہ, اور اس کیس کو آپ پڑھیں احتشام, اس میں لکھا گیا ہے کہ نیب نے یہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کیس کو ختم کر. ورنہ جسٹس ثاقب نثار نے اس کیس کا جو پہلے دن سٹڈی کر کے اس کا انہوں نے کہا تھا ججمنٹ کا کہ یہ بیل لینے والی ججمنٹ نہیں ہے, یہ کیس بری کرنے والی ججمنٹ لکھی ہے, یہ کیسے کی ہے, یہ ججمنٹ ہی ختم کرنی چاہیے. انہوں نے اس ججمنٹ کو رد کیا تھا کہ یہ کیس ہی غلط لے. آپ اس وکیل کا کانڈکٹ دیکھیں, اگر وہ وکیل نیب اس طرح کا لے کے آتا ہے تو نیب شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام کے سلسلے میں ثانیہ ساہیوال کی بات کر لیتے ہیں, اور اس وقت بیرسٹر احتشام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثانیہ ساہیوال کے جو متاثرین ہیں یعنی خلیل کی فیملی, ان کا کیس انہوں نے لیا ہوا ہے, اور کل اس سلسلے میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے, جہاں ایک ڈویژنل بینچ ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں, جو JIT کے اوپر اور جو اعتراض لگایا ان کی فیملی نے, اسپیشلی وہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم ہو. کیا پیش رفت ہوگی؟ احتشام آپ ہی بتائیں
کیا اعتراض کیوں ہے جے آئی ٹی کے اوپر اور جوڈیشل کمیشن پہ اتنا انفسائز کیوں ہے؟ سلمان، سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی ابھی تک جتنی بھی انویسٹیگیشن اس نے کی ہے، جس دن کا وقوع ہے 19/1/2019 کا، اسی دن سی ٹی ڈی کی طرف سے ایک فیک بوگس جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ گاڑی کے اندر سے پہلے فائرنگ ہوئی تھی، اس کے بعد پولیس نے فائرنگ کی تھی اور ساتھ جانے والے 2 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی تھی اور انہی کی فائرنگ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے. اور پورے پاکستان نے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا کہ ڈائریکٹلی سی ٹی ڈی اہلکار فائرنگ کر رہے ہیں. تو وہ ایف آئی آر ابھی تک ان فیلڈ ہے، اس کو ابھی تک انہوں نے کوش نہیں کیا، کینسل نہیں کیا. اور اس ایف آئی آر میں انہوں نے انہی کو دہشت گرد بنایا، ان کے اوپر سوسائڈ جیکٹس بھی ڈالے، ان کے اوپر 8 ہینڈ گرینیڈز بھی ڈالے، 2 پسٹلز ڈالی، 30 زندہ گولیاں ڈالی. وہ ابھی تک سٹینڈ کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو وہ چھوٹا بچہ 10 سال کا عمیر، جس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے، جو ابھی تک چل نہیں سکتا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اور بڑی بہن کو انہوں نے بے دردی سے قتل کیا، اس کو شناخت پریڈ کے لیے بلا رہے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ شناخت پریڈ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا، ڈاکو، چور، جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے. یہ پولیس والے جو ہے یہ وہاں پر آئے، پہلی بات تو یہ نقاب پوش تھے، انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے. دوسری بات، انہوں نے آتے ساتھ فائرنگ کر دی. ایک 10 سال کے بچے کو اس فائرنگ سے ٹانگ میں گولی لگی، اپنی جان بچانے کے لیے وہ ماں کے پاؤں تلے چھپ گیا، نیچے لیٹ گیا سیٹ کے. تو ان حالات میں جب نقاب پوشوں نے آ کے فائرنگ کر دی اینڈ ہی واز ان اے اسٹیٹ آف ٹراما اینڈ ہی کوڈ ناٹ سی دیئر فیسز، کیا وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا؟ اور یہ کیس ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپریشن کرنے والے کون تھے، آپ اپنے اختیارات استعمال کر کے جان سکتے ہیں ان کو آرڈر دینے والے کون تھے. اور اگر ابھی تک وہ ڈیوٹی پہ جو آفیسرز تھے وہ وردی والے تھے، ان کے پیٹی نمبر ہوتے، بیلٹ نمبرز ہوتے، آپ یہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ وہ کون لوگ تھے اور بچے کو بلا رہے ہیں شناخت پریڈ کے لیے. وین اٹ از ناٹ اے کیس آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آخری بات، تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری میجر نہیں لے رہی. راجہ بشارت صاحب آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ سلسلے میں میٹنگ کی ہے اور کل وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا ہے کہ وہ خلیل کی فیملی سے جا کے ملیں. خود تو نہیں گئے وزیر اعظم صاحب، جانا چاہیے تھا. نقیب اللہ محسود قتل کیس میں مجھے یاد ہے ابھی عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، کراچی میں جا کر سڑک پر کھڑے ہو کے نقیب اللہ محسود کے والد کی بغل میں کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی تھی باقاعدہ اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف. لیکن آج وہ وزیر اعظم ہے، آج وہ وزیر اعظم ہے. وہ بچے جو بیچارے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مارا گیا، ایک دفعہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، انہیں دلاسا دینا چاہیے تھا، بہت اچھا پازیٹیو میسج جانا. وزیر اعظم نہیں تو صدر پاکستان چلے جاتے، ان کی تو کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی یا فنکشنز بھی اس طرح سے نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ آپ ابھی تک دیکھیے کہ اے آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، اے آئی جی سی ٹی ڈی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا ہے. دے ہیو ناٹ ایون بین سسپینڈڈ. ہٹانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہٹانے کیا آپ تب تک کم از کم ان کو معطل تو کیجئے جب تک. پولیس افسران کو سیف بھی کر رہی ہے. یہ دیکھیے 1:15 بجے، 12 بجے کا وقوع ہے 19 تاریخ کا، 1:15 بجے تک جائے وقوع بالکل صاف کر دیا گیا تھا. جو امپورٹنٹ سائنٹیفک فورینزک ایویڈنس تھا وہ ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. اگلے دن 12 بجے جا کے ایک وہ اس نے چشمدید گواہ نے وہاں پہ موقع وزٹ کیا تو موقع پہ 4 خول اس کو سائڈ پر گرے ہوئے پڑے ہوئے، پولیس وہ تک تو لے نہیں سکی تھی اپنی تحویل میں. تو آپ یہ بتائیے کہ کون سا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر یہ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ فیکٹس جو ہے نا یہ صرف ایک جوڈیشل کمیشن کے تھرو سامنے آ سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں پتہ لگے گا کہ ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا تھی، کیونکہ وقوع تو ہوا ہے، فائرنگ بھی ہوئی ہے، قتل بھی ہوئے ہیں لوگ، اور گورنمنٹ اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتی ہے. کیس کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام آپ کروا لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی جوڈیشل کمیشن کا قیام بالکل ہوگا اور ہونا چاہیے. اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے اور اس کی رپورٹ پبلک بھی کی جا سکتی ہے تو سانحہ ساہیوال میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بہت سارے اور پریسیڈنٹ انصاف اور ہوتا ہوا بھی نظر آیا. جی محمد، انصاف ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. ایسی جی آئی ٹی کا کیا فائدہ کہ جو متاثرین ہیں وہ اس سے مطمئن ہی نہیں ہیں؟ تو متاثرین کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن ہونا ضروری تاکہ انہیں بھی تسلی ہو کہ ہاں انہیں انصاف ملا ہے. یعنی جیسے کہ خلیل صاحب کی فیملی ہے، دوسرا ذیشان کی ماں کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کا صرف ٹیگ اتار دو، یعنی مجھے دہشت گرد کی ماں نہ کہو، میری بیٹی، میری پوتی کو دہشت گرد کی بیٹی نہ کہو. آپ کو سسٹم کے اندر پرابلم لگ رہی ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بھی بیچ میں کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں سلمان، یہ ایکچولی پورے کا پورا ایک کور اپ ہے.
یہ جو اصل میں جہاں سے آرڈرز آئے، کس نے دیے، کس کے کہنے پہ ہوئے، کیوں یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی کس طرح ہوا، یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر کس طرح سے ہوا، اگر دہشت گرد ہے اب تک ثبوت کیوں نہیں دیے گئے کہ وہ دہشت گرد تھا، پھر اگر تھا بھی تو جو ساتھ والی فیملی ان کو جس طریقے سے مارا گیا اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو یہ ایک تو بلنڈر پہ بلنڈر، جس قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس فرام کولیٹرل ڈیمیج ٹو مسٹیکن آئیڈینٹی، تو پھر یہ کہ جی موٹر سائیکل میں ان کے ساتھیوں نے مارنے کی کوشش کی، یہ سب کچھ جی بالکل، پھر داعش کا رکن اور پھر پتہ نہیں تو اتنا سب کچھ، تو یہ ایکچولی کور اپ ہو رہا ہے. اور دیکھیے اصل جو اس میں مسئلہ ہے، جو میرا مسئلہ اس کے اندر ساری چیز کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میں انکاؤنٹر کلنگ یا اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یہ جو چیزیں یہ ایک روز کا معمول بن گیا ہے. اور اگر اس کے اندر یہ فیملی دن دہاڑے اس طرح سے نہ ماری جاتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ رات کے وہ 2-3 بجے جو ٹکر چلتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہونا تھا. یہ کیس ماضی کا حصہ تو نہیں بن جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی اس کیس کے اوپر کچھ زیادہ نہیں ہوگا، انفارچونیٹلی ہونا چاہیے. جس طرح نقیب اللہ محسود کے کیس کے اوپر ایک پوری رائٹس موومنٹ کھڑی ہوئی، اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اتنا زیادہ کور اپ کری کہ اس کے اندر، اور جس طرح کہ شام نے ابھی بتایا کہ سارا فورینسک ایویڈنس انہوں نے تباہ کر دیا ہے، تو پھر یہ آگے کیسے جائے گا کیس؟ جی جنرل صاحب، میں نے اس کیس سے متعلق کئی بار آپ کا کمنٹ لیا ہے، آپ خود بھی بہت دکھی ہیں. اب تو میڈیا بھی اس کو اتنا ایفیشینٹلی نہیں لے رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کو کس طرح اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے؟ آپ ہم سب بے بس ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کرائم میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کرائم میں صاحب اختیار شامل ہو جائے تو اس کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے ثبوت نہیں ملتے. اس میں پولیس خود شامل اور پولیس کے اوپر الزام ہے. تو جیسے احتشام کہہ رہے ہیں کہ جی فورینسک ایویڈنس ضائع ہو گئے، تو ضائع کرنے تھے انہوں نے. آپ اس پہ پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، یہ ہوگا اسی طرح ہی. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ابھی بھی جب اس فیملی کا جس کے لوگ مارے گئے ہیں اس کی تسلی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے، وہ مانگتے ہیں تو وہ بننا چاہیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بات کی بات. پہلے تو اس کی تسلی ہونی چاہیے جس کے لوگ چلے گئے. اس کو اگر وہ اس کا مطالبہ اتنا بھی ہم پورا نہیں کر سکتے تو پھر کرنا کیا آپ نے؟ صحیح بات. پھر تو کیس آگے چل ہی نہیں رہا. سو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے تو اس کا یہ مطالبہ مانا جائے نا کہ جی جوڈیشل انکوائری، جو انکوائری جس پہ کم از کم اس خاندان کو اعتماد ہو، پہلے تو وہ عمل ہونا چاہیے. اچھا جنرل صاحب، یہ آپ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو ڈاکومنٹس دیکھی اس میں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مختلف پروگراموں میں یہ سوال آئے گا، مجھ پہ بھی پوچھا جائے گا، جو وہ لڑکا جس کا کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، ذیشان، وہ اس کا کانٹیکٹس موجود تھے، ذیشان کے کانٹیکٹس موجود تھے. لیکن خرابی یہ ہے کہ جب یہ آپ ایک کار کو روک رہے ہیں، اس کار سے کوئی بندہ مزاحمت نہیں کر رہا، آپ کے اوپر کوئی فائر نہیں کر رہا، تو آپ کیسے اس کے اوپر گولی چلا سکتے ہیں؟ صحیح. اگر دہشت گرد یہ سکھایا جاتا ہے، آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ دہشت گرد اگر مزاحمت نہیں کرتا تو اس کو زندہ پکڑنا آپ کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس سے بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے. وہ پورا نیٹ ورک آپ کھود لیتے ہیں. قبر کے اوپر تو جو مرضی اگر آپ اس کو مار دیں گے تو وہ تو آپ نے سارا ثبوت، ہر چیز ضائع کر دی. اب وہاں پہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کسی نے کار سے گولی نہیں چلائی، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، تو گولی چلانے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی انصاف کے لیے بہت شکریہ جنرل صاحب. انصاف کے لیے جو متاثرین ہیں ان کو بھی لگے کہ انصاف ہو رہا ہے. آخری کوشچن آپ سے ہے کہ احتشام، ٹھیک ہے احتشام، یہ بتائیے گا آپ صرف خلیل کی فیملی کے وکیل ہیں کہ اگر اس معاملے میں پولیس والوں کو سزائیں ہو جاتی؟ ٹھیک ہے، سزائیں ہونا بہت ضروری ہے. میں صرف ایک چیز کلیئر کر دوں، میں خلیل کے بھائی جلیل جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ذیشان کی فیملی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ان کا کوئی اور وکیل ہے؟ ان کا مجھے نہیں پتا، کوئی اور وکیل ہوگا. لیکن ایک چیز سلمان، یہ جو جھوٹی ایف آئی آر پہلی میں نے ابھی ذکر کیا نا، اس کو کوش کرنے کے لیے پولیس نے خود تو نہیں کیا. ہم نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرنی تھی جس کے لیے ہمیں ایف آئی آر کی مصدقہ نقل چاہیے تھی. میں نے کہا وہ دے دے. یہ 6 دن سی ٹی ڈی لاہور تھانے کے باہر جاتے رہے اور 6 دن تک جو 10 منٹ کا کام ہے وہ نہیں ہوا. 6 دن بعد. تھینک یو بیرسٹر احتشام. جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاعی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر احتشام. محمد سرفراز، آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.